बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस आया तो उसने दुनिया के हालात को तब्दील कर दिया। जहां दुनिया एकदम बंद हो गई तो उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें और भी नुमायाँ होकर सामने आई हैं। मसलन हेल्थ डिपार्टमेंट के मसाइल सामने आए, लोगों की हेल्थ के इश्यूज सामने आए, हमारी मईशत, हमारी मुआशरत और हर सतह पे उसके कहीं ना कहीं असरात हमें नज़र आते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब अब ये है कि आने वाला कल जो है वो कुछ और शक्ल बनाएगा। तो उसी लिहाज से हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों के जो फ्यूचर करियर्स हैं, उनके हवाले से भी एक तब्दीली आएगी, उसमें एक फ़र्क आएगा। तो उस फ़र्क को बड़े वेल इन टाइम समझ लेना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अब आज के इस सेशन में मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मेडिकल साइंसेस में अब कौन कौन से फील्ड होंगे कि जो 2020 में या इससे अगले सालों में जो कोरोना या पोस्ट कोरोना असरात की वजह से जो मुआशरे की ज़रूरियात बनेंगी और उसके मुताबिक जो वो करियर्स के जो ज़रा इम्पॉर्टेंट हैसियत इख्तियार करेंगे वो कौन से हो सकते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया है और एजुकेशन के, ज़िंदगी के और तमाम सतह पर जो उनकी अलग अलग क्लस्टर हो सकते हैं, उनकी जो तकसीम हो सकती है, उसके मुताबिक मैंने उनको अलग अलग करके रखा है। तो आज मैं सबसे पहले आपको मेडिकल साइंसेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो मेडिकल साइंसेस में अगर हम गौर करें तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो है MBBS। MBBS बहुत मारूफ करियर है, डॉक्टर बनना हर कोई शख्स जानता है और उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो फिजिशियन होता है, जो मर्ज़ को समझने की कोशिश करता है, जो इंटरनल जो डिजीज़ होती हैं उनको जानने की कोशिश करता है, इंसान के बॉडी के अंदर के मसाइल को। और एक सर्जन होता है कि जो मुख्तलिफ ज़ख़म आ गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कोई और चीज़ हो गई तो उसकी सर्जरी करनी है, मरहम पट्टी करनी है या कुछ और करना है, तो इन सारी चीज़ों को। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखें, सर्जन का मामला तो एक अलग रहा, लेकिन आने वाले वक्त में फिजिशियन की पोजीशन बहुत अहम होगी, फिजिशियन की ज़रूरियात ज़्यादा होंगी और हमारी सोसाइटी को पूरी पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी फिजिशियन की ज़रूरत ज़्यादा होगी। लिहाजा आप में से जो लोग मेडिकल साइंसेस से दिलचस्पी रखते हैं और जिनके मार्क्स FSC और एंट्री टेस्ट के हवाले से मैट्रिक में बाकी हर सतह पर बहुत हाई लेवल पर हैं, तो उन्हें के लिए एक सबसे जो पहली और अच्छी चॉइस है वो MBBS की चॉइस है। और याद रखें कि इनका मेरिट बहुत हाई होता है। मेरिट और एडमिशन वगैरह को समझने के लिए वो हमारी दूसरी वीडियो है, उसे देखिए। दूसरा फील्ड जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है BDS, डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो डेंटल सर्जरी भी इसी लिहाज से एक अहम फील्ड है, इसलिए कि ये इंसान की बुनियादी जो मसाइल हैं, उसकी ज़रूरियात हैं, ये उनसे ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें। तो लिहाजा अगर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो दूसरा जो फील्ड होगा तो ये आपके दांतों से मुतल्लिक, आपके मुंह से मुतल्लिक और जितनी चीज़ें इस हिस्से से ताल्लुक़ रखती हैं तो ये वो उससे मुतल्लिक सारी चीज़ है। और ये इस लिहाज से भी बहुत अच्छा फील्ड है कि आप 4 साल के बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जबकि MBBS के अंदर 5 साल एजुकेशन के बाद आपके लिए प्रैक्टिस करना ज़रा मुश्किल काम होता है। आपको स्पेशलाइजेशन लाजमन करनी पड़ती है और अगर उसका पूरा दुरानिया देखें तो MBBS साइड पर 12 साल का दुरानिया बनता है और BDS की साइड पर 4 साल बाद भी ठीक प्रैक्टिस करने की पोजीशन में होते हैं। तो लिहाजा इस फ़र्क को मलहूज़ रखते हुए आप अपने बारे में डिसीजन कर सकते हैं। तीसरा फील्ड कि जो पोस्ट कोरोना हालात के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो वो है फार्मेसी का। फार्मेसी का फील्ड बहुत अहम फील्ड है। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत रखती हैं। मसलन एक जानिब तो ये बड़ा रिसर्च का फील्ड है, आप लेबॉर्ट्रीज़ में बैठकर, आप मुख्तलिफ सतह पर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में बैठकर आप रिसर्च करते हैं और इस बात को देखते हैं कि आपके मुआशरे के अंदर जो बीमारियां, जो मसाइल, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके लिए
کون سی میڈیسن ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور دوسری سائڈ پر اس کی ایک پریکٹیکل سائڈ بھی ہے, اور پریکٹیکل میں بلکہ دو سائڈ آپ کی بنتی ہیں, ایک وہ کہ جو ہاسپٹلس اور کلینکل سائڈ ہے, اور ایک وہ کہ جو انڈسٹری کی سائڈ ہے کہ جہاں دوائیاں بنائی جاتی ہیں, جہاں میڈیسن بنتی ہیں وہ والی سائڈ. اور ایک سائڈ وہ ہے کہ جہاں ہاسپٹل میں آپ ڈاکٹر ایک چیز ایڈوائز کرتا ہے, بتاتا ہے, ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کو یہ پرابلم ہے اور یہ چیز ہے, اور ایک فارماسسٹ جو ہے اس کے لیے پورا میڈیسن کا پورا پلان اور بہت ساری چیزیں سیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک دوسری ایک چیز ہے. نمبر 4 پر ایک بہت اچھا فیلڈ اور جس کی بڑی ڈیمانڈ بھی ہے اور جس کا یہ فائنینشلی بھی بہت ٹھیک ہے, اسٹیٹس وائز ہماری سوسائٹی کے اندر تھوڑا اس کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ہے DVM کا, ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن. تو ویٹرنری میڈیسن جو جانوروں کا علاج کرتے ہیں, جانوروں کو چیک کرتے ہیں. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں پیٹس کتنے ہیں, جگہ جگہ پر لوگوں نے طوطے رکھے ہیں, لوگوں نے کبوتر رکھے ہیں, لوگوں نے بلیاں رکھی ہیں, کتے رکھے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہے. تو وہ لوگ ان کے علاج کے لیے اور ان کی ضروریات کے لیے انہیں بہت ساری ضرورت ہوتی ہے. پلس پھر ہمارے پاس جنگل بھی ہے, ہمارے پاس صحرا بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, ہر سطح پر ان چیزوں کی ضرورت ہے. پھر ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہماری فارمنگ ہے, تو فارمنگ کے لیے بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. گورنمنٹ سطح پر بھی اس کا پورا اہتمام ہوتا ہے اور پرائیویٹ سطح پر بھی. تو لہٰذا چوتھے نمبر پر جو ایک بہت اہم فیلڈ ہو سکتا ہے اور جو چیز جس کو آپ پرائرٹی میں شامل کر سکتے ہیں وہ ہے DVM, ڈاکٹر آف. چھٹے نمبر پر جس فیلڈ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ آج کے ہمارے حالات میں اور خاص کر یہ جو پوسٹ کرونا ایشوز ہوں گے تو ان میں جو اس وقت لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے, تو اس میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بن گئی ہے. وہ ہے ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کا فیلڈ. یہ فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کے نام سے بھی آفر ہوتا ہے, یہ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کے نام سے بھی آفر ہوتا ہے, اور اسی طرح سے 2-3 اور ناموں سے بھی آفر ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ 4 سالہ پروگرام ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کا ہے کہ جس میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو لوگ آج ایلوپیتھک سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے, اس کے پوسٹ ایفیکٹس کی وجہ سے, آفٹر ایفیکٹ, یہ بہت سارے اس کے مسائل ہیں کہ آپ ایک مرض کے لیے ایک میڈیسن لیتے ہیں, وہ مرض تو شاید آپ کا دور ہو جاتا ہے لیکن ایک دوسرا مرض سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے بیسیوں مسائل ہیں. تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی غذا دی جائے, ہمیں کوئی ایسا ڈائٹ پلان بنا کے دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم مختلف طرح کے مسائل سے بچ سکیں. اس کے بعد 7ویں نمبر پر جس فیلڈ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بڑا اہم اور بہت ہی پھیلا ہوا فیلڈ, پہلے سے بھی بہت پھیلا ہوا ہے لیکن وہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اور وہ 7واں فیلڈ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے نرسنگ. تو نرسنگ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس کی ضرورت ہر ہاسپٹل میں, کسی ہاسپٹل کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں نرس نہ ہو. فیمیل نرس تو ہے ہی ہمارے ہاں, اب میل نرس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور کسی کلینک کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں پہ نرس نہ ہو. اور ایک نرس کے بغیر آپ کا میڈیکل سائنس اور ہیلتھ سائنسز آگے بڑھ نہیں سکتے. ایک ڈاکٹر کے ساتھ کتنے پیرامیڈکس کو ہونا چاہیے اور اس میں خاص طور پہ نرسز کو کتنا ہونا چاہیے, یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے. اور ورلڈ ہیلتھ فاؤنڈیشن WHO جو ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق تو ہمیں بہت سی ضروریات ہیں, لیکن اگین ہماری سوسائٹی میں اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے. اور ایکسپرٹ جو نرس ہیں اور جو بڑا اسٹیمنا رکھنے والی اور بڑا اپنے کام کو سمجھنے والی اور مریض کی سائیکالوجی کو سمجھنے والی اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنے والی نرسز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. اور وہی وہ ہوتی ہیں کہ جو مریض کو شاید عادت تو ویسے ہی ٹھیک کر دیتی ہیں اپنے طریقہ کار سے, اپنی باتوں سے, اپنے اسٹائل سے, اس کو بر وقت دوا دینے سے, اپنی چیز کو دینے سے. تو اس طریقے سے تو لہٰذا یہ ہے کہ اس چیز کا یہ ایک بہت ہی اہم فیلڈ ہے جو آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد 8ویں نمبر پر جس فیلڈ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی. یہ فیلڈ پہلے سے بھی بہت آگے بڑھ چکا تھا, اس لیے کہ آج کی میڈیکل سائنسز کی ساری جو ڈائگنوس ہے وہ سب ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے ٹیسٹ پر اور ایکس ریز اور ان چیزوں پر.
اب یہ ساری جو ایگزامن کرنے کا سارا پروسیس جو ہے وہ جب ادھر آیا ہے تو اب یہاں پر ہمیں ایکسپرٹ ٹیکنالوجسٹ کی ضرورت ہے، ایکسپرٹ ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے، ایکسپرٹ لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ایک اچھی لیبارٹری کو ایک بہتر انداز سے رن کر سکتے ہوں، اور وہاں پہ جو کلینیکل کام ہو اور جو دوسرا کام ہے اس کو ایک بہتر انداز سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہوں۔ آپ کو بے شمار دفعہ تجربہ ہوا ہوگا، آپ لیب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بعض اوقات تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بلڈ دینا ہے، لیکن آپ کو ایک سوئی لگتی ہے تو آپ چیخ جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ تو لہٰذا یہ جو بڑی مہارت والے کام ہیں تو ان کاموں کو دیکھنا چاہیے۔ پھر جو ہائی ٹیک لیبارٹریز ہوتی ہیں ان پہ کام کرنا، وہاں سے رزلٹس کو لینا، اور جو تو اس پہ بڑی مہارت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی، اور اچھے اور قابل اسٹوڈنٹس جو بہت باریک بین ہوں، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی توجہ سے دیکھنے والے، ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو آئندہ کے سال ہوں گے، ان سالوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آگے بڑھے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس کہ جو میڈیکل سائنسز کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑا اچھا آپشن یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 9ویں نمبر پر میں جو فیلڈ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی ہے۔ یعنی آپ نے نام سنا ہوگا سی ٹی اسکین کا، ایم آر آئی کا، ایکس ریز کا، الٹرا ساؤنڈ کا، اور اسی طرح کی بے شمار ہائی ٹیک جو جتنی بھی انویسٹیگیشن کے لیے، ایگزامن کرنے کے لیے، اور ایکس ریز کے لیے جتنا سارا فیلڈ ہے تو یہ اسی سارے فیلڈ کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اور جتنے یہ بڑی بڑی لیبارٹریز کے اندر اور بہت ہیوی مشین کو جو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں وہ یہی MIT یعنی میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی کے جو ایکسپرٹ ہیں، یہی لوگ اس کام کو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ فیلڈ اویلیبل ہے، تمام بڑے میڈیکل کالجز میں، میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر ہر سطح پر یہ فیلڈ اویلیبل ہے آپ کے پاس۔ اور اس کے بعد ایک اور جو بڑا اہم فیلڈ اور جو موجودہ حالات نے جو ہمیں دکھایا ہے وہ ہے جو ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنالوجی کے نام سے بھی آفر کیا جا رہا ہے، اور انٹینسیو کیئر کے نام سے بھی آفر کیا جا رہا ہے، اور اس مختلف ناموں سے یہ کورس آفر ہو رہا ہے، لیکن بیسیکلی یہ ایمرجنسی جو میڈیکل ٹیکنالوجی ہے یہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں یہ دراصل جو بڑے ڈیزاسٹر اور بڑی جو پرابلمز آتے ہیں ان میں بھی کام کرتے ہیں۔ جو یہ لوگ ایمبولینسز کے اندر بڑے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہ موجود ایک کام کو کر رہے ہوتے ہیں، ایمرجنسی جو ہاسپٹلز کی ہوتی ہیں وہاں پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو یہ بھی وہاں پر بہت اپنی ایکسپرٹی کی بنیاد پر پوری ایمرجنسی کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی بہت ٹینس کام ہوتا ہے، ٹینس انوائرمنٹ ہوتا ہے، ہر سائڈ پر بیمار ہیں، زخمی ہیں، چیخیں ہیں، پتہ نہیں کیا، لیکن ان سارے ماحول کے اندر اگر یہاں پر ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ موجود ہوگا تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کام کو کر سکے گا۔ تو اسٹوڈنٹس میں سے جس کا بھی انٹرسٹ اس سائڈ پر ہو اور جس کے مارکس اور وہ چیزیں اس پر ہوں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے گنجائش بھی موجود ہے۔ اس میں ابھی زیادہ تعداد بچوں کی نہیں آئی تو لہٰذا گنجائش بھی موجود ہے اور آپ اپنے لیے ایک اچھی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس میں آخر میں ایک فیلڈ اور جو ویسے تو میں نے آپ کو 10 کہے تھے لیکن وہ 11واں فیلڈ وہ یہ ہے ویژن سائنسز کا، کہ جو آنکھوں کو چیک کرنے والے، نظر چیک کرنے والے، کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے وہ تو سرجری کرے گا یا بیک اینڈ سے دیکھے گا یا میڈیسن دے گا یا کوئی اور جو کام ہے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کا جتنا فیز ہے وہ سارا اس کے پاس آ جاتا ہے۔ نظر چیک کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو میڈیسن، باقی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی سارے کام ہیں وہ سارے اس ویژن سائنسز ایکسپرٹ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے فیلڈ ہیں کہ جو میڈیکل سائنسز کے اندر رہتے ہوئے آپ کے پاس موجود ہیں۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اگر آپ کا بنیادی انٹرسٹ، بنیادی دلچسپی آپ کی اگر میڈیکل سائنسز کے اندر موجود ہے تو اس میں کسی طرح سے بھی پریشان ہونے اور ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ کہ یہ انشور کر لیں کہ آپ کی دلچسپی، آپ کی ابیلٹیز، آپ کا ریئل انٹرسٹ جو ہے وہ میڈیکل سائنسز میں ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ سارے فیلڈ آپ کے سامنے موجود ہیں۔